बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। अगर हम पाकिस्तान की सफारतकारी की तरफ देखते हैं तो गुज़श्ता चंद माह में हमें बांग्लादेश से लेके चीन तक पाकिस्तान के ताल्लुकात में और हमारे दोस्त ममालिक के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी नज़र आती है। और फिर इसके साथ दूसरी जानिब हम अमेरिका की तरफ नज़र डालते हैं तो वो अमेरिका जो आज से चंद 1-2 साल पहले डू मोर की रट लगा के बैठा था, वो पाकिस्तान से बहुत खुश नज़र आता है। ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस में होने वाले 2 घंटे की लंचन मीटिंग ने बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटा दिया और नरेंद्र मोदी जो अपनी असली चेहरा छुपा के पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रहा था और दुनिया की डार्लिंग बना हुआ था, वो सारा सब कुछ दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। और इस वक्त मोदी बेबसी की तस्वीर बना हुआ मुख्तलिफ अतराफ में हाथ पाँव मार रहा है, लेकिन कोई उसको कामयाबी नहीं हो रही। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने जो 4 दिन की जंग हुई उसमें जिस तरह पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने कामयाबियां हासिल की और पाकिस्तानी कौम उनके पीछे खड़ी हुई, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो सफारतकारी की गई जिसमें जंगबंदी के हवाले से एक इंतहाई पॉजिटिव एटीट्यूड पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तान के हवाले से जो गलत फहमियाँ थी उन सब को दूर किया। और पाकिस्तान इस वक्त जो इस खित्ते में एक ऐसा रोल अदा करने के लिए तैयार हो चुका है और दुनिया भी पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि अब खित्ते में अमन के लिए, इक्तिसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत अहम है और उसके बगैर खित्ते में तरक्की नहीं हो सकती। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ और अब जो बाकी चैलेंजेस इस वक्त हैं पाकिस्तान किस तरह उनसे निपट सकता है, आज इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बिल्कुल आप उनको जानते भी हैं, स्क्रीन पर देखते भी हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी इंसाइट है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सईद। सर बड़ी मेहरबानी आपने टाइम निकाला। इस वक्त जो सूरत हाल है कि वो मोदी जो यहाँ पर समझता था कि वो खित्ते में राज करेगा, वो थानेदार बन गया, बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। और जो खबरें आ रही हैं चाइना में उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ से मुलाकात हो जाए, किसी तरीके से चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, लेकिन उनकी कोई बात बन नहीं रही। क्या तबसरा करेंगे इस पर आप? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा था पाकिस्तान ने वहाँ से पीछे नहीं हटा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के बारे में जो एक तासुर था कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, इसके आपस में हम एक दूसरे के दस्तक गिरबान रहते हैं और हमारी मुसल्लह फ़ौज बजट बहुत कम है और हम शायद उस हद तक नहीं पहुँच सकेंगे जहाँ दुनिया समझती है कि पाकिस्तान मुकाबला कर सकेगा। मोदी साहब को ये मत भूलिए कि अमेरिका की, बरतानिया की आशीर्वाद हासिल थी जब उन्होंने ये पहलगाम का ड्रामा शुरू किया। लेकिन मसला ये है कि हम एक चीज़ भूल जाते हैं, वो ये है कि दुनिया एक तो झूठ बर्दाश्त कर सकती है जब तक उनको सूट करता है, जब उनको सूट नहीं करेगा तो वो झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो फिर आपसे पीछे हट जाएंगे। और वो यही मोदी साहब के साथ हुआ कि उन्होंने एक नहीं कई दफ़ा ये ड्रामा किया, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया और हर ड्रामा हर दफ़ा फ्लॉप हुआ। और उन्होंने एक दफ़ा पहले कोशिश की, पाकिस्तान ने उस वक़्त भी उनको धूल चिटा दी। अब जब भी उन्होंने ये काम किया उस वक़्त आशीर्वाद तो थी उनको और ख्याल यही था, अगर आप देखिए अमेरिका का जो शुरू में एटीट्यूड था ना वो बड़ा लूकवार्म सा था कि ठीक है ये खुद दोनों आपस में संभाल लेंगे। और ख्याल ये था कि मोदी साहब जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो इनको समझते हैं कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं इस रीजन में, और एक हमारे अपने एक अनफॉर्चुनेटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जो हमें बता रहे थे कि भाई जो भारत की जो पोजीशन है इस वक्त वो साइकिल का जो हब होता है ना पहिया का वो है, और सारी बाकी तारें हैं जो जुड़ी हुई हैं उसके साथ, पाकिस्तान को भी जुड़ जाना चाहिए ताकि हब चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। ये नहीं पाकिस्तान अपने आप को बांध के भारत के सामने डाल दे। लेकिन पाकिस्तान अपने जगह पे खड़ा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी हौसले के साथ और मैं समझता हूँ बहुत दलेरी के साथ अपना मौक़िफ़ न सिर्फ उस पर कायम रहे, बल्कि जब ये मोदी साहब ने काम किया तो उसका जो नतीजा था वो दुनिया को सामने आ गया। 2 चीज़ें हुई हैं इससे। एक तो ये कि जो एक भारत के बारे में तासुर था
وہ پاش پاش ہو گیا ہے. اب دنیا بھارت کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہی. اب بھارت کو اس جگہ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں جہاں پہ امریکہ کے حکم کے بغیر بھارت سانس نہ لے سکے. بھارت وہاں پہ پہنچنا تقریباً پہنچ چکا وہاں پہ. ادھر پاکستان نے جب یہ سب کچھ کیا تو پاکستان کے بارے میں دنیا کو سڈنلی ریئلائز ہوا کہ یہ ملک وہ ملک نہیں ہے جو ہم تاثر تھا ہمارے پہ. کیونکہ مودی صاحب کا پروپیگنڈا ہو, آپ مغربی پریس دیکھ لیجیے, سارا سب پاکستان خلاف لکھ رہا تھا. سڈنلی دے ریئلائز کہ پاکستان از اے ڈفرنٹ کنٹری. پاکستان ایک بہت بھی حوصلہ مند ملک ہے, نمبر 1. نمبر 2, پاکستانی قوم آپس میں دست و گریباں رہتے ہیں, یہ ہمارا شوق ہے. اس میں کسی کو کوئی اور شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ ہم آپس میں جیسے بھی ہوں, لیکن جیسے ہی کوئی خطرہ ہوتا ہے پاکستان کو تو پھر پاکستان کی افواج تو شاید بعد میں آتی ہیں, پاکستان عوام پہلے کھڑی ہو جاتی وہاں پہ جا. اس وقت یہی ہوا, عوام نے باقاعدہ ڈرونز کے پیچھے بھاگتے رہے اور ڈرون کو گرانے کے لیے عوام اپنے بندوقیں لے کے پھر رہے. اینیوے, اب حالت یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ جو پاکستان کے پاس لمیٹڈ ریسورسز تھیں, اس کے باوجود پاکستان نے مسلسل اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا ٹیکنالوجی وائز بھی. اور اس وقت اب دنیا کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان نے یہ جو 10-11 مئی کی رات کو ہوا, یہ تقریباً آل جو پاکستان کی الحمدللہ کیپبلٹی ہے 20% بھی نہیں ہے. اور ایک دیکھیں, ایک دفعہ بھی پاکستان نے کسی لیڈر نے, کسی بندے نے یہ بات نہیں کہ ہم نیوکلیر اٹیک کر دیں گے, ہم نے کبھی اس طرف نہیں گئے. میں اس وقت بھی بار بار لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہم بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کی کنونشن کیپبلٹی تھی. اچھا, اب جب ایک ملک آپ کو مضبوط ملک کے طور پہ نظر آتا ہے نا, پھر دنیا اس طرف دیکھتی ہے. پاکستان کی جغرافی حیثیت یہ ہے. پاکستان دیکھیے ایک واحد ملک ہے اس ریجن میں جو اس ریجن کے سارے ملکوں سے بات چیت کر سکتا ہے, لوگ اس بات سنتے ہیں اس کی. چین کے ساتھ تعلقات دیکھ لیجیے, روس کے تعلقات. اچھا بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ ایک خدشہ اظہار کیا گیا کہ شاید اگر پاکستان امریکہ کے نزدیک ہوگا تو چائنا سے تعلقات خراب ہو جائیں گے, سی پیک جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا. اس پر بڑی بحث ہوئی, بہت اعتراضات بھی ہوئے, لیکن عملی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا جو ہے اس نے امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پر کوئی اس طرح کے تحفظات کا اظہار نہیں کیا جیسے انہیں یہ فیلنگ ہو کہ شاید اب یہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بن گئے ہیں تو چائنا کے ساتھ تعلقات پاکستان کے متاثر ہوں گے. ابھی 3-4 دن پہلے جب چائنی وزیر خارجہ یہاں پر تھے تو جو چائنا کی فورن آفس کی ویب سائٹ ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو لکھا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جو سی پیک اس کی گارنٹی پاکستان کی فوج کی ہے. تو یہ ایک بڑا مشکل کام تھا پاکستان کے لیے بیلنس کریٹ کرنا. کیسے یہ سب ممکن ہوا جنرل صاحب, آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے, یہ میرے نزدیک تو یہ کسی سٹیج پہ لگ رہا تھا کہ نیئر امپاسبل ہے کہ پاکستان یہ بیلنس رکھ سکے گا. لیکن جب مودی صاحب کو مار پڑ گئی, پاکستان کو الحمدللہ ایک مضبوط ملک کے طور پہ سامنے آیا, تو دنیا نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے بغیر, میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں, لگاتار کر رہا ہوں کہ پاکستان کی مدد کے بغیر نہ تو کوئی ملک اس خطے میں آ سکتا ہے نہ اس خطے سے نکل سکتا ہے. امریکہ نے پہلے دیکھا ہوا اس چیز کو, اس لیے امریکہ کو ریلائز ہوا کہ پاکستان کے خلاف سب کچھ جانے کے بجائے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں تاکہ اس ریجن میں اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ نکل جائے پاکستان, تو امریکہ اس ریجن میں اور کون ہے جو امریکہ کا ساتھ دے سکتا ہے یہاں پہ؟ امریکہ تو پھر نکل جائے گا نا پورے اس ریجن سے, اور اس خطے سے نکلنا امریکہ کی موت ہے. تو اس لیے پاکستان کی جو اہمیت ہے امریکہ کو پتہ ہے. اب امریکہ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اب وہ پاکستان جس کو کوشش کر کے دبا سکتے تھے, اب پاکستان وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اپنی مجبوریاں ہیں, ہماری اکانومی میں مسائل ہیں, ہمارے ویسے دوسرے مسائل ہیں, لیکن پاکستان ان سب کے باوجود پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اس وقت اس سٹیج پہ ہے جو دنیا کے سارے ملکوں سے بات کر سکتا ہے. دنیا کے سارے ملک پاکستان کی بات سن رہے ہیں, اور دنیا کے سارے ملک پاکستان کی جو لاجیکل اپروچ ہے ٹو دی ایشوز ان دا ریجن اینڈ نیشنل ایشوز, وہ دنیا بات سمجھ رہی ہے. تو اس لیے یہ بات ممکن ہوئی ہے. اور چائنا کو بالکل پتہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کی اہمیت اب, پہلے تو ایک آپس میں ہم سمجھتے تھے نا یہ اسٹریٹجک سے بھی اوپر انٹرنیشنل لیول پر, جو اسٹریٹجک لیول پر یہ تعلقات ہیں, اب یہ وہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں کہ ان کے تعلقات اس خطے میں
اس ریجن میں اور دنیا کے امن کے لیے اب بے انتہا ضروری ہو گئے ہیں۔ اچھا جنرل صاحب، ایک اور جو بڑی ایک پلیزنٹ ہم نے دیکھا ایک چیز ہوئی بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں، اسحاق ڈار صاحب کا جو دورہ ہے اس میں جس طریقے سے وہاں پر پذیرائی ملی اور جس طریقے سے ایم او یوز سائن ہوئے، تو ایک ایسا ایک رشتے کی ایک دوستی کا آغاز ہو رہا ہے جو پاکستانی ابھی چند ماہ پہلے جس کو سوچ نہیں سکتے تھے اس طرح۔ دیکھیے، حسینہ واجد کا نکل جانا وہاں سے، یہ وہ وقت تھا جب پاکستان ریلائز کر چکا تھا پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے جو رائٹ ونگ ایلیمنٹس ہیں بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں۔ خالدہ ضیاء جب حکومت تھی پاکستان کے تعلقات اچھے تھے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ کا ملنا ان کے میر کے ساتھ یہ اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جس کا ہمیں ابھی تک اندازہ نہیں ہو رہا۔ میں شاید آپ سے پہلے نہیں بات کر سکا، جب یہ بھارت نے پاکستان کے اوپر یلغار کی کوشش کی تو ہمارے اپنے یونٹ کے آفسر جو بنگالی جو ہمارے ساتھ تھے 71 میں، انہوں نے یہ باقاعدہ پیغام بھیجا اگر ضرورت پڑی تو بھارت کا جو چکن نیک ہے بنگلہ دیش اس پہ حملہ کر دے گا۔ یہاں تک تیار تھا بنگلہ دیش اس وقت، یہ ریٹائرڈ آفسر کی بات کر رہے تھے۔ یہ تو بنگلہ دیش اب ایک باقاعدہ ایک تھریٹ بن چکا ہوا ہے اس خطے میں بھارت کے لیے، کیونکہ چین کی بہت بڑی پریزنس ہے بنگلہ دیش میں، ان کا جو رائٹ ونگ ہے اس سے پاکستان تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں، اور وہ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ جو 71 میں جو کچھ بھی ہوا اس میں قصور کہاں پہ تھا، کس کا تھا، وہ سب سامنے آ گیا۔ اس قصوروار جو تھے ان کو بنگالی جو ہمارے محب وطن لوگ تھے انہوں نے خود قتل کر دیا تھا ان سے۔ اس لیے حسینہ واجد کی واپسی اب تقریباً ناممکن ہے، اور جب تک آپ دیکھیے یہ حالات جس طرح سے ڈیولپ ہو رہے ہیں تو چین ایک طرف، پاکستان دوسری طرف، بنگلہ دیش تیسری طرف، اب بھارت جائے گا کہاں؟ ٹھیک، بالکل اس کی جو چالاکی ہے اس کے اپنے گلے میں پڑ گئی۔ اچھا، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایک چیلنج ہے، ابھی وزیر خارجہ ہو کے بھی آئے ہیں، لیکن وہاں سے در اندازی کی جو ہیں وہ اطلاعات ہیں، یہ کیسے اس معاملے کو ہینڈل کیا جائے؟ کیونکہ افغانستان میں بھی پاکستان کے دوست تو بہت زیادہ ہیں گورنمنٹ میں۔ دیکھیے، بنگلہ دیش جو افغانستان کا مسئلہ ہے نا، اس میں تھوڑے سے ایشوز ہیں جو سارٹ آؤٹ ہونے والے ہیں۔ وہ ابھی جب یہ آپ دیکھو چین میں جب ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ بھی تھے، افغانستان کے بھی تھے، چین کے بھی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد سے دیکھیے کہ معاملات کی جو نہج ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے بتدریج، اور پاکستان کے وزیر خارجہ جو وہاں پہ گئے ہیں تو ان سے بات کر کے اب جو ان کی لوگ اس وقت حکومت میں ہیں ان کو یہ بات بڑی اچھی طریقے سمجھ آ گئی ہے کہ اب جس پاکستان کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ طالبان اور یہ جو سو کالڈ جو ٹیررسٹ ہیں ان کی بیکنگ اب ان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اب یہ ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو امریکہ نے پالا، جن کو بھارت نے پالا، جن کو انٹیلیجنس دنیا کے ان لوگوں نے ٹرین کیا، ان کو ہتھیار دیے، سارے کچھ پیسہ دیا، ان کو پیسہ مل بھی رہا تھا۔ اب امریکہ کا پاکستان سے تعلقات کی بہتری کا ایک امپیکٹ یہ ہوگا کہ امریکہ اب افغانستان میں جس کے سے اپنی پریزنس کا فائدہ اٹھا رہا تھا، اب وہ اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے کو دیکھیے طالبان کے ساتھ وہ بھی سمجھدار ہیں کہ چین کی جو پریزنس ہے وہاں پہ افغانستان میں، اور پاکستان کی ساتھ جو ابھی جس طریقے سے سی پیک کی ہم بات کر رہے ہیں، جب یہ آپریشن ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، تو اس وقت افغانستان کی اہمیت اور بڑھ جائے گی، افغانستان کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا، سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور وہ پھر جو اس وقت جو وہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے در اندازی ہو رہی ہے، پھر ڈیفینیٹلی اس میں اس کو روکنے میں بڑی مدد ملے گی۔ جنرل صاحب، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ مزید آپ سے بات کرتے اور آپ جو بتا رہے تھے اس کو سنتے، لیکن اجازت، اور یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کی سیاست میں اگر ایک طرف سنگینی ہے، تلخیاں ہیں، تو دوسری طرف صلح کی بات بھی ہو رہی ہے۔ معاملات کو آگے لے جانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر
لانے کی بات بھی ہو رہی ہے، اور آج اڈیالہ جیل میں 4 مہینے کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی فیملی اور وکلاء کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو ایک پلیزنٹ چینج کا نام دے رہے ہیں۔ مفاہمت اگر ہوتی ہے، کوئی گرینڈ ریکنسیلیشن اگر ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے یہ بہتر ہوگی، لیکن ابھی اس راہ میں بڑی رکاوٹیں بھی ہیں۔ اور آج مسلم لیگ ضیاء کے صدر جناب اعجاز الحق ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، وے فارورڈ کیا ہے، وہ کیا دیکھتے ہیں، ان سے آج ہم بات کریں گے۔ اعجاز الحق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت مہربانی سر، آپ نے جوائن کیا۔ یہ بیان فرمائیے کہ جی جناب، پچھلے کچھ دنوں سے مفاہمت کی بات بھی ہو رہی ہے، پہلے معافی کی بات ہوئی، پھر یہ بات بھی ہوئی کہ معافی کے بغیر بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کی ریڈنگ ہے اس ساری صورتحال؟ دیکھیں ریڈنگ یہ ہے کہ ایک تو اس میں اگر کوئی پیش رفت ہونے لگتی ہے تو ارریلیونٹ لوگ جو ہے نا وہ بیچ میں آ کے رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بائی ارریلیونٹ آئی مین کہ جن کا پاکستان سے اب نہ تعلق ہے، نہ ان کو یہاں کی خبریں پتہ ہیں، نہ ان کو یہ معلومات ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ماحول ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور باہر بیٹھ کر وہ ہمیشہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ معاملات کو آگے لے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اب اس میں ایجنڈا کیا ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بھی کوشش کی یا جو کوئی مفاہمت کی بات کرتا ہے اس کو صبح شروع کرتے ہیں گالیاں دینے اور شام تک لے جاتے ہیں، انکلوڈنگ سم آف دا ویری ریلیونٹ پیپل ان پی ٹی آئی۔ مطلب جن کو یہ چاہیے کہ وہ اگر کوئی مفاہمت کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں نا تو ان کو چاہیے کہ وہ 10 قدم آگے بڑھائیں، بلکہ اگر یہاں سے کوئی ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو وہ 10 قدم اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ ملک کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا ہو، ملک کے اندر ایک بہتری آئے، ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، ملک کے اندر ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک اچھا اپوزیشن ایک کردار ادا کرے۔ لیکن یہاں تک جو اس نیچ تک بات پہنچی ہے وہ اسی وجہ سے پہنچی ہے کہ ضد اور انا کو مسئلہ بنا کر معاملات کو سلجھانے کے بجائے الجھایا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یعنی کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں، جو چاہے وہ حکومت کی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بہتری آئے، جس طرح 26ویں ترمیم کے وقت ایک اچھا ماحول پیدا ہو گیا تھا، جس طرح پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کر کہا اسپیکر کو کہ بھائی اگر آپ کوئی معاملات کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں حاضر ہوں، لیکن کسی نے اس سے اپروچ ہی نہیں کیا بلکہ الٹا اس کو برا بھلا کہا ہوگا۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں، اور یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں کہ ان کی کوئی کتابیں بھی پہنچائی گئی ہیں۔ آج میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کسی نے تھرڈ پرسن نے کوئی کتابیں بھجوائی جیلر کو، تو وہ بعد میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی وہ خان صاحب تک پہنچ گئے ہیں، اگر ان کی فیملی ملنے گئی ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور جن کی فیملی میں پرابلم ہوئے ہیں جیسے ان کے بہن کی بچوں کے ساتھ، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو بھی الجھانے کی ضرورت ہے، سلجھانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کل بات ہو رہی ہے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی، اس کے ساتھ چھوٹے صوبوں کی بھی بات ہو رہی ہے، اور 18ویں ترمیم کے جو کچھ حصے ہیں جن کا تعلق معدنیات سے ہے، ریئر ارتھ منرل سے ہے، وسائل سے ہے، وفاق چاہتا ہے کہ وہ اس کی اونرشپ کا معاملہ ایمیکیبلی سیٹل ہو جائے، تاکہ اس وقت جو ایک ماحول پوری دنیا میں بنا ہے کہ پاکستان کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑی کمپنیز دیکھ رہی ہیں، اور یہ ٹریلینز آف ڈالر کے معدنیات ہیں، یہ نکل آئیں تو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ ممکن ہے؟ کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو 18ویں ترمیم کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہو کر بیان دیتے ہیں۔ دیکھیں نون لیگ کا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہے۔ لیکن اگر پچھلے 15 سال ان کی حکومت ہے جو پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر،
اگر ان 15 سالوں کا آپ تخمینہ نکالیں نا کہ بھائی کتنے پیسے ان کو NFC ایوارڈ سے لگے اور کتنے انہوں نے لگائے ہیں. کراچی کا حال دیکھ لیں, ڈوبا ہوا ہے پانی کے اندر. انٹیریئر کا حال دیکھ لیں, برا حال ہے. کچے کے حالات دیکھ لیں جا کر کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, جہاں پر ڈاکو بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب نہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کر رہے ہیں, نہ وہ پیسہ جو ان کو مل رہا ہے وہ لگا رہے ہیں. یہ ہم نے سنا ہوا تھا کہ بلوچستان کے اندر اس طرح ہوتا ہے, لیکن اب یہ سندھ جو ہے اس سے بھی 2 قدم آگے چلا گیا, کیونکہ NFC ایوارڈ میں سندھ کو بلوچستان سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں. تو KPK میں ان کی اپنی حکومت ہے, KPK میں جا کے آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں, دیکھیں یہ بڑے غور سے سمجھنے والی بات ہے کہ جن کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے, ایجوکیشن ہو گیا, ہیلتھ ہو گیا, اور یہ NFC کے ساتھ ساتھ جو چیزیں منرلز کی آپ نے بات کی, یہ چیزیں یہ سینٹرلائزڈ ہونی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. بہت سے لوگ مجھے ملے ہیں جو آتے ہیں پاکستان میں ایڈ لے کے ایجوکیشن کے لیے, اور ایک ایگزامپل دیتا ہوں, یا ہیلتھ کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آنا پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈیوالو کر دیا, پھر ہم پنجاب جاتے ہیں, پھر ہم سندھ جاتے ہیں, پھر ہم بلوچستان جاتے ہیں, پھر ہم KPK جاتے ہیں, پھر ہم گلگت بلتستان جاتے ہیں, پھر ہم AJK جاتے ہیں. تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کس کو پیسے دیں, کہاں پہ پیسے لگائیں. تو یہ چیز ہوتی ہے, یہ فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ چھوٹے صوبوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کا اب سلیبس بھی جو ہے وہ قومی سلیبس نہیں رہ گیا, وہ آپ کا صوبائی سلیبس بن گیا. ہر کسی نے اپنے اپنے ہیرو بنا لیے ہیں, اپنے اپنے ہیروز کی تصویریں لگاتے ہیں. جس طرح اس دفعہ 14 اگست کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قائد اعظم کو اور علامہ اقبال کو ڈھونڈنا مشکل تھا, لیکن اور 36,000 جو ہیں وہ لیڈر پاکستان کے پیدا ہو گئے تھے, جن میں کچھ چیف جسٹسز بھی رہ چکے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہیلم آف افیئرس پہ ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ان پہ, اور منرلز کے لیے اب جیسے آپ نے کہا, یہ پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے, پاکستان کی اکانومی کو آسمان پہ لے جانے کے لیے, یعنی ایک ہی اچھی 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ آپ لوگوں کو انکریج کریں اور اس ریڈ ٹیپزم کو جو ہے اس کو ٹھیک کریں. دوسرا یہ ہے کہ ان کو 1 ونڈو آپریشن اس کے اندر دیا جائے, تاکہ وہ جب آئیں تو ان کو 32 NOC نہ لینے پڑے. یعنی ہم چین کے ساتھ آج کل ہمارا بڑا دیکھا جاتا ہے, ساری دنیا پاکستان اور چین کو کے حوالے سے ریلیونٹ دیکھ رہی ہے, لیکن چین سے ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ آپ نے اپنے ملک کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, آپ نے کس طرح آگے کی طرف چلنا ہے. آپ صرف JF تھنڈر کی حد تک نہ جائیں, آپ نیچے جا کر دیکھیں کہ آپ نے اپنی پروڈکشن کو, انڈسٹری کو, اپنی مینوفیکچرنگ کو کس طرح بہتر کرنا ہے. اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو ان سے جا کے سیکھیں. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا اعجاز صاحب, چھوٹے صوبوں کی بھی بات ہو رہی ہے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی بات ہو رہی ہے تاکہ انتظام جو ہے وہ بہتر ہو سکے, تو اس پر بھی پیپلز پارٹی بھی اس کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, نون لیگ بھی مخالفت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے تو یہ کہا کہ ابھی تو 26 ترمیم بھی ہضم نہیں ہوئی, تو 27ویں ترمیم کی کیا ابھی ذکر کرنا. تو یہ آسانی سے یہ آپ سمجھتے ہیں معاملہ یہ سلجھ جائے گا, حل ہو جائے گا؟ دیکھیں اس پولیٹیکل ڈسپنسیشن کے اندر ان دی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جس طرح ہم چل رہے ہیں ابھی, اور صوبے جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کا جس طرح اجارہ داری ہے صوبوں کے اوپر کہ وہ اپنی اپنی ڈائنیسٹی بنا کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگلے جنریشن میں کون آگے کس کو لانا ہے, اس سے اگلی جنریشن میں کس کو آگے لے کر آنا ہے. تو میں تو شروع سے صوبوں کے حق میں ہوں کہ صوبے جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ ہونے چاہیے, ایتھنک بیسس پہ نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ چھوٹے صوبے بنائیں گے تو اس میں ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے سندھ آ گیا فار ایگزامپل, پیپلز پارٹی تو کہے گی ہمیں مار دو جان سے, صوبہ نہ بناؤ 2 یا 3 سندھ کے اندر. اسی طرح بلوچستان والے بھی یہی کہیں گے, پنجاب اتنا بڑا ہے کہ پورا ایک ملک جیسے کہ اکانومی ہے,
कैलिफोर्निया की दुनिया की छठी या आठवीं बड़ी इकोनॉमी है, इसी तरह पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यानी कि 62% ऑफ द पीपल लिव इन पंजाब। तो पंजाब का जो तख्त है, तख्त लाहौर जो है, क्या आप ये चाहेंगे कि वहां पर कोई और सूबा बने? मैं कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर इन्हीं को रहने दें, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव छोटे सूबे बनाकर उधर कोई अच्छे मेयर बैठा दें, लोकल बॉडीज के आपने करवाने नहीं है। अगर और कुछ नहीं तो मैं हुकूमत को ये कहूंगा कि आप परवेज मुशर्रफ का ओरिजिनल मसवदा उठा के देख लें, जो लोकल बॉडीज का बना था उसको इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी जो डेमोक्रेसी के लिए तो चीख चहाड़ा डालेगी, लेकिन इनको कहें लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराएं तो उनकी जान निकल जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जो हमारी जिनसे भी बात होती है पॉलिटिशियन से, वो कहते हैं कि अगर आप इख्तियारात निचले लेवल पर ट्रांसफ़र कर देंगे मेयर को, और जो यूनियन काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बाइख्तियार हो, तो एमपी और एमएनएस क्या करेंगे? तो हम अपने किस तरह अपने इख्तियार अपने हाथों से काट के अपने हाथ तो वो दे दें ग्रास रूट लेवल पे? एमपी एमएनएस को इतनी तकलीफ नहीं है जितनी चीफ मिनिस्टर्स को तकलीफ। ये जो मसवदा परवेज मुशर्रफ लेकर आए थे, जिसमें कि नासिम को एक गवर्नर की तरह उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का एम्पावर करना था कि डीसीओ और डीपीओ उसके मतहत करने थे, इन द सेंस कि ही वाज गोइंग टू राइट देयर एसीआर्स। तो उस पे फिर यही बात हुई कि चीफ मिनिस्टर्स ने कहा ये तो हमारे हाथ से तो सारा मामला ही चला जाएगा। जब डीसीओ एक नाजिम को या मेयर को आंसरेबल होगा तो चीफ मिनिस्टर क्या करेगा यहाँ बैठ कर? तो इसलिए फिर वो उसको चेंज कर दिया गया, उसमें से उसका एसेंस निकाल दिया गया और जो बाकी ढांचा बचा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री उठा के देख लेना, 88 से ऑनवर्ड्स किस पॉलिटिकल पार्टी ने लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करवाए? पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में तारीख में आज तक एक इलेक्शन भी नहीं करवाया जब जिनकी गवर्नमेंट्स आई हैं। मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त करवाया जब 2/3 अक्सरियत थी और उनको पता है कि जी अब हमारी मनमानी चलेगी, यहाँ पे हम जीत जाएंगे। भाई नॉन पार्टी करा दें यार, नॉन पार्टी इलेक्शन करवा दें, उनको कहें जी आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं, आप कारकर्दगी दिखाएं अपनी। अच्छा, यहाँ क्रेडिट तो उन्हीं को मिलेगा जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये सारे बड़े अहम मसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नए बनाना और मिनरल्स के हवाले से जो एग्रीमेंट्स हैं। तो स्पीकर ऑफिस तो नाकाम हो गया, कंसेंसस नहीं वो क्रिएट करा सके, एक डिवाइड रही। आप समझते हैं कि इस मौके पर कोई और पार्टी जैसे आप हैं, कुछ और दो छोटी पार्टियां मिलके कोई इस हवाले से कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें? यू थिंक विल इट बी एप्रोप्रिएट? नहीं, कंसेंसस तो इवॉल्व हो सकता है। हुकूमत को भी जल्दबाजी में इस चीज को आगे नहीं लाना चाहिए, कंसेंसस इवॉल्व करना चाहिए सब पॉलिटिकल पार्टीज को। उस एक टास्क फोर्स बना दें जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी हो, उसमें अपनी ख्वाहिशात या किसी की ख्वाहिशात का इजहार करें और देखें कि किस तरह से कंसेंसस इवॉल्व होता है। देखें 26वीं तरमीम के वक्त ना मसवदा अभी तैयार नहीं था तो बहस शुरू होगी और उसको फिर चेंज करके यहाँ तक ले आया कि JUIF भी मान गई और PTI भी मान गई। लेकिन वो उस 25 दिन जो लगे कमेटी में बैठ कर जी कि आप ये चेंज कर दें, अब ये चेंज कर दें, अगर पहले से कंसेंसस इवॉल्व किया होता, और मैं हुकूमत से कहूँगा कि 27वीं तरमीम लाने से पहले थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लें, उस पर कोई इनपुट ले लें, बजाय इसके कि मसवदा छुपा के रखें और उसको 20 दफ़ा चेंज करना पड़े। और जब उसका कंसेंसस इवॉल्व हो तो उसके अंदर जो आप करना चाह रहे हैं वो हो ना, और जो नहीं करना चाह रहे हैं वो हो जाए। इजाज़ुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक बड़ा अहम और सेंसिटिव मामला जिस पर अब बात करते हैं, और ये मामला है एक मजहबी स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जेलम में उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन
اس سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا. کچھ اس قسم کی باتیں ہوئیں جس سے مسلمانوں کے جذبات بھی مجروح ہوئے اور جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کی بھی پوزیشن جو تھی وہ بڑی ایک طرح سے اس پر بھی کمپرومائز ہوا. بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی, بہت زیادہ علماء کی طرف سے یہ ایک مطالبہ تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے. ان کو جہلم میں گرفتار کیا گیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تاکہ امن قائم رہے, اور سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس کے حوالے سے بھی سوال اٹھے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی جو گفتگو ہے اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے علامہ ابتسام الہی ظہیر ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مہربانی سر, آپ ٹائم دیا آپ نے. یہ جو محمد علی مرزا صاحب کا معاملہ ہے اس میں تو بہت ہی ایک خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ بن جائے. تو یہ تو ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے گورنمنٹ نے کہ ان کو پکڑا ہے. اب فردر پروسیکیوشن ہونی چاہیے, کیس چلنا چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں سر, بات یہ کہ پہلے میں تھوڑی ایک بیک گراؤنڈ کے لیے بات کروں گا کہ دینی کمیونیکیشن کے دو حصے ہوتے ہیں بنیادی طور سے. ایک حصہ ہوتا ہے جس کا تعلق فضائل کے ساتھ ہوتا ہے. فضائل میں جس وقت آپ کوئی شعلہ نمائی بھی کریں یا کوئی ایک جو ہے یعنی ایک اپنا حقیبانہ لب و لہجہ بھی اختیار کریں تو کوئی اس میں اس لیے مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ فضائل کی بات ہوتی ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق مسائل کے ساتھ ہوتا ہے, جن میں کئی مرتبہ اختلافی مسائل بھی سامنے آتے ہیں اور اس میں مطلب آپ دیگر مذاہب کے قائد کے بارے میں کئی بار کمنٹ کرتے ہیں, دیگر فرقوں کے بارے میں بھی. تو وہ جب لب و لہجہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی رسپانسبلٹی کا ایک ڈومین ہوتا ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی ایسے الفاظ کا استعمال جس میں ڈیروگیٹری یا نہ کوئی الفاظ استعمال کیے جائیں یا پرووکنگ قسم کی الفاظ استعمال کیے جائیں کسی بھی طور پر نہیں سکتا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کئی عرصہ دراز سے جو اس طرح کے کمنٹس دیتے ہیں جن کے اوپر ہمارے معاشرے کے جو سنجیدہ مذہبی طبقات ہیں ان کا گرا ہے, شکوہ ہے, وہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کئی مرتبہ ایسے کمنٹس کرتے ہیں جو ڈیروگیٹری نوعیت کے بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ معاشرے میں اشتعال انگیزی یا جذباتیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور یہ شکایات جو ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی کی جا چکی ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر جو ہے نا کوئی صحیح معنوں میں سنوائی نہیں. اب جو تازہ ترین کمنٹ کیا ہے وہ کمنٹ جو ہے اس کے اندر انہوں نے مسیحیوں سے منسوخ کر کے ایسی بات کہی ہے جو آج تک ان کو لٹریچر میں کہیں ملتی ہے, نہ ہی کبھی انہوں نے یہ اپنے مجموعوں کے اندر کبھی ڈسکس کیا, نہ ہی مسلمان سوسائٹیز میں, نہ ہی ان سوسائٹیز کے اندر جہاں پہ وہ اکثریت میں ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا یہ بات پھر جو ہے نا منسوخ ہونے کے بعد یہ تصور ابھرتا ہے کہ معاذ اللہ وہ روٹین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے بارے میں ڈیروگیٹری کمنٹ کرتے ہیں. حالانکہ مذہبی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان نہ لانے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ لا محالہ یا لازمی طور پہ آپ کے بارے میں جو ہے نا وہ ڈیروگیٹری انٹینشن رکھتا ہو یا ڈیروگیٹری کمنٹ کرتا ہو. تو اس کے دو پہلو میں بات کے جو انہوں نے کی ہے, تو انہوں نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایسی بات منسوخ کی مسیحیوں کے ساتھ جو ان کے لٹریچر اور ان کے نیریٹو کا حصہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی جو ہے نا ایک بے ادبی کا بڑا واضح طور پہ پہلو جو ہے نظر آ رہا تھا. اور تمام مقاصد کے علماء نے بات محسوس کی کہ وہ اس بات کے اوپر جو ہے الفاظ استعمال کیے ہیں ان میں بے ادبی بھی پائی جاتی ہے, بد احتیاطی بھی پائی جاتی ہے. لیکن وہ اس بات میں مصر رہے کہ وہ چونکہ مسیحیوں کے قائد بیان کر رہے ہیں اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں, جبکہ جو مسیحی ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ بھی کسی بھی طور پہ اس بات کو جو ہے نا اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بندہ جو رسپانسبلٹی کے لحاظ سے یا امپلیکیشن کے لحاظ سے معاملات کی گہرائی میں نہ جانے کی صلاحیت رکھتا ہو, اس کو اس طرح کے معاملات میں لب کشائی کرنا اور پھر ان کو انسسٹ کرنا یہ کسی بھی طور کے اوپر جو ہے نا بات مناسب نہیں مناسب. تو اگر ہم یہ باتوں کے اوپر جو آج کمپرومائز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر فریڈم آف اسپیچ کی آڑ میں یا دینی تبلیغ کی آڑ میں اگر ہم ان کمنٹس کو جو ہے نا برداشت کرنے کا جو ڈیل اپناتے ہیں یا موقع دیتے ہیں جو ڈیروگیٹری نوعیت کے ہوتے ہیں توہین میں ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے معاشرے کے اندر جو ہے نا پھر ایک بد احتیاطی کو اور بے ادبی کو جو ہے نا وہ ہوا دے رہے ہیں. اور پھر کسی گروہ سے اگر آپ اس کو منسوخ کریں گے تو ظاہری بات ہے گروہ کی انٹیگریٹی اور ان کی اپنی جو تشخص ہے یا ان کے اپنے اور اس سے پھر نقص امن کا بھی اندیشہ ہے, اس سے جھگڑے کا بھی اندیشہ ہے, معاشرے میں انتشار کا اندیشہ ہے, انتشار پیدا ہوگا, معاشرے فساد پیدا ہوگا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کے ساتھ ساتھ
ان کے بارے میں باقاعدہ بڑا کو واضح قسم کا جو ہے نا اس میں جو ہے نا قانونی کاروائی بنتی ہے تو اس کے بعد کی جائے، اور ان کو اس چیز کے اوپر جو ہے نا قانونی کاروائی ایسی ہو جو ان کے یعنی کہ ایٹیچیوڈ سے یا ان کے جو نیگلیجنس سے یا ان کی جو توہین آمیز الفاظ ہیں ان کے مطابق جو ہے نا وہ اس کا ایک پورا اس لیول کا جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بالکل درست کہا کہ انتشار جو پھیل رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی مسٹ ہے اور یہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا، ان کی گرفتاری پر ہم نے مختلف لوگوں سے بات بھی کی کہ کیا صورتحال ہے، جو انہوں نے بات کی آئیے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کی سالمیت بقا ہماری ذمہ داری ہے، وہ شخص کسی کو نہیں بخشتا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں پرسوں جو اس نے گفتگو کی، یہ کسی لحاظ سے بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہم بالکل برداشت کرتے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی بندہ ایسی گفتگو کرے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈی سی او جیلم صاحب کا، جنہوں نے مرزا محمد علی انجینئر کو گرفتار کیا ہے۔ اس کی گرفتاری پر ہم سب لوگ بہت خوش ہیں۔ یہ ان کی گرفتاری بہت عرصہ پہلے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے جس طرح ہیٹ اسپیچز کی ہیں مختلف فرقوں کے خلاف، مختلف جماعتوں کے خلاف، بہت بڑے بڑے بزرگوں کے خلاف، اولیاء کرام اور ہر مسلک کے نزدیک جو قابل احترام شخصیات ہیں ان کے خلاف میں نے گفتگو کی ہے۔ کوئی اگر ایک عالم جمعے کی تقریر میں اس طرح کا خطاب کرے تو اس پہ پرچے ہو جاتے ہیں، اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس شخص کی ذات سے امت میں کوئی شخص بھی نہیں بن سکا، اسے تو اس سے پہلے گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ آپ نے دیکھا، لوگ بھی بیسیکلی یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔